अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं उसरार अहमद कसाना। मुख़्तलिफ़ चीज़ें चल रही हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें चल रही हैं। मैं आज थोड़ा-सा ज़रा क्विकली गो थ्रू करवाऊँगा आपको मुख़्तलिफ़ चीज़ों से। और जो इस वक़्त इमरान खान साहब का मामला चल रहा है, उसमें आपने देखा कि गुज़श्ता रोज़ उनकी बेगम जो हैं, अहलिया उनकी बुशरा बीबी साहिबा, उनसे उनकी मुलाकात हुई। सुना है कि आधे घंटे की मुलाकात हुई, जिसमें ज़ाहिर है कि उन्होंने अपनी उनको स्ट्रैटेजी का बताया होगा, क्या सूरत-ए-हाल चल रही है। और जो चीज़ें रिपोर्ट हो रही हैं, उसमें बुशरा बीवी ने उनको साइफ़र वाली जो सिचुएशन हुई है, उसमें भी उनको अपडेट किया और मुख्तलिफ़ चीज़ें उनको बताई होंगी। तो अभी चूँकि हमारे पास ज़राए इस तरह के डायरेक्ट नहीं हैं कि हम किसी क्योंकि मुलाकातें तो होने नहीं दे रहे वो, और वो क्लास से मुलाकात होनी थी, वो भी नहीं होने दी गई। तो इसलिए जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, वो कोई इतनी ज़्यादा रिलायबल नहीं है। सोर्सेज़ से भी बात करते हैं, तो सोर्सेज़ के भी कुछ ना कुछ लिमिटेशंस हैं। मैंने कोशिश की थी कुछ लोगों से बातें करने की, लेकिन वो भी आगे से ज़ाहिर है कि मुहताज हैं दूसरे लोगों से बात करने के। तो इसलिए कोई भी बात तयक्कुन से नहीं की जा सकती। एक तो ये चीज़ होगी। दूसरा, केपीके की आपको देखा होगा कि मिनिस्ट्री जो उनकी जो निगरान हुकूमत है, उसमें से मिनिस्ट्रीज़ जो काफ़ी सारी जिन लोगों के पास थीं, वो सारे के सारे सियासी थे और ये पहले से पता था, कोई नई बात नहीं हुई। और अब चूँकि दिन बदल रहे हैं, तो इसलिए अब ज़रा जान भी छुड़वानी है, नए लोगों को भी लेके आना है, तो इसलिए वहाँ पे उन्होंने काफ़ी लोगों को वहाँ से निकाला है। और अभी मज़ीद जो है वो तब्दीलियाँ आएँगी और मेरा ख़्याल है कि यही सिलसिला जो है शायद पंजाब में भी शायद हो, और बाकी जगहों पे भी। और ये भी सुना है कि आज़ाद कश्मीर में भी मामला जो हैं, कुछ तब्दीली की हवाएँ जो हैं वो आइंदा चंद दिन में हमें देखने को मिलेंगी। केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर का जहाँ तक ताल्लुक है, तो मेरे लिए तो ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट है ही नहीं। मतलब आई डोंट गिव इवन अ डैम टू दिस होल डेवलपमेंट, क्योंकि मुझे पता है कि दिस इज़ ऑल आई वॉश, इसमें और कुछ भी नहीं है। तो इसलिए मैं तो इसको बिल्कुल किसी तौर भी कोई तवज्जो नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि ये सारा का सारा ड्रामा है राजा रियाज़ का। और मैंने सुना है कि राजा रियाज़ ने बजाय इसके कि वहाँ पे जाके मशवरा करते या उनको बताते, वो उनको यही कहते रहे, प्राइम मिनिस्टर फॉर्मर जो थे, ख़ैर अभी भी हैं। उनको ये कहते रहे कि जी तुसी टिकट सानू ज़रूर देना लाज़मी है, देख लेना तुसी, हुण ऐ ना होए कि टिकट की गल ना करो तुसी। तो वो अपने टिकट के बारे में ज़्यादा मुतफ़क्किर हैं, बजाए इसके कि वो उनको मशवरा देते हैं। और उनको ये पता भी है कि मशवरा कहाँ पे चलना है और कहाँ पे नहीं चलना। तो इसलिए मेरे लिए तो ये बिल्कुल इसकी कोई वक़्त ही नहीं है। उधर आप देख रहे हैं कि जो इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस साहब हैं, सो कॉल्ड आमिर फारूक साहब, वो उनकी कोई अथॉरिटी नहीं रहेगी। कोई भी अदालत जो है वो उनके ना अहकामात मानती है, ना कोई डिपार्टमेंट्स उनके अहकामात माँगते हैं। वो कहते हैं कि जी जाके आप इमरान खान साहब से मिल लें, तो लोग उनको मिलने नहीं देते। पता नहीं क्या। मैं तो समझता हूँ कि ये हमारी अदलिया के लिए डार्केस्ट जो पीरियड हो सकता है ना पॉसिबल, वो यही चल रहा है इस वक़्त। और ऐसे-ऐसे लोग हमारे फैसले करने वाली जगहों पे आगे हुए हैं कि अल्लाह की पनाह है। अल्लाह ताला माफ़ी दे हमें, हमारे शायद गुनाहों की ये सज़ा है कि इस तरह के लोग जो हैं वो ऊपर आ चुके हुए हैं, जिनको ना कोई पूछता है, ना जिनकी कोई अथॉरिटी है और ना को वो अथॉरिटी असर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो अल्लाह ताला बचाए, ये हमारी पाकिस्तान की अदलिया के लिए एक इंतहाई बहुत ही डार्क किस्म का दौर चल रहा है। अच्छा जी, इमरान खान साहब की जो पीटीआई है, उसकी कोर कमेटी का एक इजलास हुआ और उसमें भी उन्होंने इज़हार तफक्कुर जो है वो किया है कि इमरान खान साहब की जो ज़िंदगी है वो ख़तरे में है। और ज़ाहिर है, हम भी आपको पता है कि कई प्रोग्राम्स में ये कह चुके हैं। और मैंने तो ये भी कहा था कि ये रिकॉर्डिंग्स जो हैं वो लाज़िमन पूरी इमरान खान साहब की जो वहाँ पे एक्टिविटीज़ हैं उनकी हो रही होंगी। इवन उनके जो सेल है उसकी भी हो रही होंगी, और उसको देखा जा रहा होगा कि वो क्या कर रहे हैं, क्या किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं। तो उसको रिकॉर्डिंग करके ये कल को ये जो हमारी रिकॉर्डिंग फैक्ट्रियाँ हैं, जो टोटा फैक्ट्री हैं, उन तक पहुँचाएँगे और उनको बताएँगे जी कि देखें ये क्या-क्या हुआ। और मैं आपको श्योर करता हूँ कि ये चीज़ ऑलरेडी हो चुकी होगी और ये बहुत सारे लोगों को तसल्ली हुई होगी कि हमने इमरान खान को देखा है, कैसे किया, और उन्होंने वहाँ पे उसी तरह एन्जॉय किया होगा, सेलिब्रेट किया होगा जिस तरह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, जिस तरह अरशद शरीफ की शहादत के बाद किया गया था। तो ये ज़रा देखने वाली चीज़ें हैं, इसके ऊपर भी ध्यान रखना चाहिए। और एक एक करप्शन का जो माहौल जो इन हुक्मरानों ने, जो इम्पोर्टेड हुक्मरान थे, जो इन्होंने गरम किया हुआ था, उसमें आपने देखा कि एक तो ये है कि जो वज़ीर सेहत थे कादिर पटेल साहब, उनकी कहानियाँ सामने आनी शुरू हो गई हैं। और जिस तरीके से उन्होंने पिम्स में और दूसरी जगहों पे महकमा सेहत के अंदर अपनी जो भर्तियाँ की हुई थी, पता नहीं 20-20 लाख रुपए के एवज़ और 15-18 लाख रुपए के एवज़,
ان کو سب کو آن ہولڈ کیا گیا، ان کو میرا خیال ہے اب نکالا جا رہا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے اب ہم نے دیکھنا شروع کر دی ہیں کہ وہ سامنے آنی شروع ہو گئی ہیں۔ تو اب یہ الگ بات ہے کہ وہ ان کے اوپر پرسو کریں گے، ان کو پکڑیں گے کہ نہیں پکڑیں گے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ آئندہ 2-4 دن کے اندر اندر یہ سب لوگ جو ہیں یہ پاکستان سے بھاگ جائیں۔ تو اب دیکھتے ہیں نا کہ جو ہماری جو ایگزٹ کنٹرول لسٹ ہے وہ کتنی ایکٹیو ہے اور کتنے لوگوں کو پکڑتی ہے اس طرح کے جن لوگوں نے پاکستان کو لوٹا ہے۔ تو اس پہ میرا خیال ہے کہ جو ہمارے ادارے ہیں ان کو بھی اپنا ایک رول پلے کرنا چاہیے۔ دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ میں بلکہ آپ کو دکھاتا ہوں کہ جو ایک سٹوری ہے وہ آ، وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ ایکسپریس کی سٹوری ہے جی۔ یہ آپ ذرا دیکھ رہے ہیں، یہ ایکسپریس کی سٹوری ہے اور یہ کیا کہہ رہی ہے؟ یہ بھی کرپشن کی کہانی سنا رہی ہے اور یہ کہہ رہی ہے جی کہ حکومت کے آخری 6 ہفتے جو ہیں اس میں بلکہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں آپ کو تھوڑی سی کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی سبکدوش ہونے والی حکومت نے اپنے اقتدار کے آخری 6 ہفتوں کے دوران پبلک سیکٹر کے کل ترقیاتی اخراجات جو ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر ہوتا ہے اس کا 99% دیگر اہم منصوبوں پر اخراجات کو روک کر اراکین پارلیمنٹ کی اسکیموں پر خرچ کیا۔ آپ اندازہ لگائیں ذرا۔ 1 جولائی کو وفاقی حکومت نے پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام PSDP جو ہوتا ہے اس کے تحت 10.5 کھرب روپے خرچ کیے ہیں۔ اس میں سے 10.4 کھرب روپے یا 99% اخراجات ارکان پارلیمنٹ کی تجویز کردہ اسکیموں پر ہوئے۔ تو یہ رشوت ہوئی نا۔ مجموعی طور پر وزارتی منصوبہ بندی نے 129 ارب روپے کے اخراجات کی منظوری دی تھی، جس میں ارکان پارلیمنٹ کی اسکیموں کے لیے 61.3 ارب روپے بھی شامل تھے، لیکن 129 ارب روپے کی اجازتوں میں سے اصل اخراجات 10.5 کھرب روپے تھے۔ تو یہ لمبی سٹوری ہے، آپ پڑھ لیجئے گا۔ اس میں بیسیکلی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جتنے بھی اخراجات تھے وہ سارے کے سارے ڈیولپمنٹل جو پروجیکٹس ہیں ادھر سے روک کے یہ اراکین پارلیمنٹ جو ہیں ان کو یہ دے دیے گئے اور انہوں نے ظاہر ہے کہ جو کیا ہوگا وہ آپ کو پتہ ہی ہے وہ کیا کرتے ہیں۔ تو یہ تو صورتحال ہے جو ہماری سیاست کی اور یہ حکومت جو ہمیں ورثہ میں چھوڑ کے جا رہی ہے، ذرا آپ کو دھیان میں رکھنا چاہیے۔ اچھا جی، ایک تو یہ چیز ہے، دوسرا یہ کیا حالت چھوڑ کے جا رہے ہیں یہ میں اب آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ اس وقت ہماری جو اکنامک آپ کہہ رہے ہیں کہ رپورٹ کارڈ ہے یا اس میں مجھے کچھ لوگوں نے یہ فگرز بھیجے ہیں، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ جس وقت یہ لوگ آئے تھے امپورٹڈ، تو 2022 میں جو جی ڈی پی گروتھ تھی وہ 6.1%، اور یہ آپ کو رٹا ہوا ہوگا، یہ عمران خان نے بار بار آپ کو بتایا تھا۔ اور جب یہ جا رہے ہیں تو کتنی ہے؟ ایک طرف 6.1% جب یہ آئے تھے، محترم اسحاق ڈار صاحب کی ٹیم اور یہ سارے لوگ، پہلے وہ مفتاح اسماعیل صاحب، تو چھوڑ کے جا رہے ہیں یہ کس پہ؟ 0.29% پہ۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں، کہاں 6.1 اور اب 0.2، یہ یعنی زیرو سے تھوڑا سا اوپر، یا یہاں پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ یہ جو بڑھ کے مارے تھے نا وزیر اعظم صاحب کہ جی ہم یہ کر کے جا رہے ہیں اور ہم نے یہ کرنا ہے اور ابھی مزید موقع ملے گا۔ انڈسٹریل گروتھ جو صنعتی ترقی ہے وہ کہاں پہ تھی؟ 22 میں 7.19% جو عمران خان کے دور میں تھی، اور جب یہ چھوڑ کے جا رہے ہیں تو کہاں پہ ہے؟ یہ تقریباً 10 پوائنٹ کم ہوتے ہوئے مائنس میں چلی گئی ہے، -2.94 پہ چلی گئی۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں، صنعتیں بیٹھ گئی ہیں، تباہ و برباد ہو چکی ہوئی ہیں، لیکن وہ بہت خوش ہیں کہ ہم نے بڑی ترقی کی ہے۔ LSM جو جس کو لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کہتے ہیں، وہ عمران خان کے دور میں تھی 10.61%، اور اب آپ اندازہ لگائیں کہ تقریباً 18 پوائنٹس کا فرق پڑا ہے اور وہ -8.1% پہ چلی گئی ہے، -8.1% پہ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ سمجھ لیں کہ تباہ و برباد ہو چکی۔ ٹوٹل جی ڈی پی پہ آ جاتے ہیں۔ ٹوٹل جی ڈی پی جب یہ آئے ہیں عمران خان چھوڑ کے گئے ہیں، کتنا تھا؟ $383 بلین، $383 بلین تھا۔ یہ کس پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ $341 بلین پہ۔ ٹھیک ہے جی، تو یہاں پہ بھی تقریباً $42 بلین جو ہیں یہ انہوں نے تباہ و برباد کیے۔ ایکسپورٹس کہاں پہ تھیں عمران خان کے دور میں جب وہ گئے ہیں؟ $28.83 بلین کی تھیں ایکسپورٹس، جب یہ جا رہے ہیں تو 21.2 پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ تو یہاں پہ بھی تقریباً 7 سے زیادہ بلین ڈالر جو ہیں اس کا انہوں نے بیڑا غرق کیا پاکستان کا۔ ریمیٹنسز جو اوورسیز پاکستانیز ہم جیسے جو ہیں وہ بھیجتے ہیں، ان کا کیا تھا؟ جب عمران خان صاحب گئے تھے تو یہ $26.1 بلین پہ تھیں، جب یہ چھوڑ کے جا رہے ہیں تو یہ 20.5 پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں گا۔ سروس سیکٹر گروتھ جو ہے، جو مختلف سروسز پروڈیوس کرتا ہے،
وہ جب عمران خان صاحب گئے تھے تو 6.19% تھا، اور اب جب یہ جا رہے ہیں، جو بڑے مطلب جادوگر قسم کے لوگ ہیں، اکانومی جانتے ہیں، 0.86%۔ تو یہ بھی تقریباً آپ سمجھ لیں کہ 6 پوائنٹس کی یہاں پہ انہوں نے تباہی مچائی ہے۔ ایگریکلچر گروتھ جو کہ زراعت ہماری ہے، جو کہ ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے، وہ جب عمران خان صاحب گئے تھے تو 4.40% پہ تھی، اور اب جب یہ جا رہے ہیں تو 1.55% پہ آ چکی ہوئی ہے۔ انفلیشن جب عمران خان، یہ سی پی آئی انفلیشن کی میں بات کر رہا ہوں، 2022 میں 11% تھی، جب یہ جا رہے ہیں تو 28.2% ہے۔ فوڈ انفلیشن وہ جب عمران خان صاحب گئے تھے تو 11.8% تھی، اور جب یہ جا رہے ہیں تو 37.9، یعنی تقریباً 38 کہہ لیں آپ، 38% پہ چلی گئی۔ آپ اندازہ لگائیں، یعنی انبلیویبل۔ میں آج بھی کسی سے بات کر رہا تھا، لوگ رو رہے تھے، یقین کریں، وہ کہتے ہیں ہم کیا کریں، ہم کہاں پہ چلے جائیں۔ ٹوٹل لیکوڈ جو فورن فوریکس ریزروز ہیں، جب یہ آئے تھے عمران خان کے دور میں تو 16.4 بلین ڈالرز تھے، 16.4 بلین ڈالر سے جب یہ جا رہے ہیں تو 13.4 پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ کرنسی ویلیویشن، $1 جب عمران خان صاحب گئے تھے تو کتنا تھا؟ $186 کا $1 تھا، اور جنہوں نے آ کے کم کرنا تھا اور کہا تھا کہ 100 پہ لے کے آئیں گے، یہ چھوڑ کے جا رہے ہیں 287۔ اب ذرا اندازہ لگا لیں، 287 پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، پورا $101 کا فرق پڑا ہے $1 کی قیمت، ہے نا رونے والی بات۔ اچھا جی، ایک تو یہ ہے کہ میں تھوڑا سا پانی پی لوں، میری زبان خشک ہو گیا۔ اچھا، ایک تو مجھے پتا چلا کہ جی عمران خان صاحب نے جو سائفر کی بات ہے وہ میں تھوڑی سی ذرا آپ کو بتاؤں، میں ذرا ٹائم دیکھ لوں کہ بہت لمبا نہ ہو جائے، 12 منٹ تو آلریڈی ہو چکے ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں تھوڑا سا میں آپ کو بتا ہی دوں، تاکہ آپ کو ذرا ایک پیراگراف میں نے اس میں سے آپ کو سنانا ہے کہ اس میں کیا ہوا اور کس طریقے سے وہ سارا کچھ چل رہا تھا۔ یہ جو میں نے کل بھی آپ کو سٹوری بتائی تھی، اور اس میں آپ کو میں نے بتایا تھا کہ کس طریقے سے انٹرسیپٹ کی جو سٹوری تھی وہ میں نے آپ کو دکھائی بھی تھی، اور اس میں پڑھ کے بھی سنایا تھا کیا کیا چیزیں چل رہی تھیں۔ اس کا میں آپ کو سارا دکھاتا ہوں، تھوڑا سا نیچے جاتے ہیں۔ مختلف چیزیں میں نے کل آپ کو بتائی تھیں، امریکن ڈینائلز کی بتائی تھی، لیکن ایک چیز میں بھول گیا تھا، وہ میں نے آپ کو نہیں سنائی تھی، لیکن بہت ہی امپورٹنٹ تھی وہ، جو انہوں نے اپنے اس میں بتائی ہے۔ اب یہ ہے جی کہ ڈیموکریسی اینڈ دا ملٹری، وہ اس سٹوری میں وہ کہتے ہیں کہ فار ایئرس the US government's patronage relationship with the Pakistani military, which has long acted as the real power broker in the country's politics, has been seen by many Pakistanis as an impenetrable obstacle to the country's ability to grow its economy, combat endemic corruption, pursue a constructive foreign policy۔ وہ کہتے ہیں کہ جو امریکہ کا جو ریلیشن شپ ہے پاکستان کے ساتھ، حاکمانہ اور غلامانہ والا، پیٹرنائزنگ جس کو کہتے ہیں، وہ جو ریلیشن شپ ہے اس کی وجہ سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ امریکہ جو ہے وہ ریئل پاور بروکر ہے کنٹری کی، اس ملک کی سیاست میں اور اس کی اکانومی میں، اور وہ پاکستانیز ہیں وہ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ ایک امپینیٹریبل، جس میں سے پینیٹریٹ نہ کیا جا سکتا، وہ والی رکاوٹ ہے کہ جو اس ملک کی ابیلٹی کے لیے جو اس کو گرو کروا سکتی ہے، جو اس کو ترقی کروا سکتی ہے، جو اس کی اکانومی کو بہتر کر سکتی ہے، کمبیٹ کر سکتی ہے اینڈیمک کرپشن کو، اور پرسو کر سکتی ہے کنسٹرکٹیو فارن پالیسی کو۔ یعنی امریکہ کا یہ جو بیہیویئر ہے وہ ان تمام امور میں ایک ایسی رکاوٹ ہے جس کو آپ عبور نہیں کر سکتے، یہ کہنا چاہ رہے ہیں۔ اچھا، the sense that Pakistan has lacked meaningful independence because of this relationship, which despite trappings of democracy has made the military an untouchable force in domestic politics۔ اب اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ جو پاکستان کی جو آرمی ہے وہ ایک انٹچبل ڈومیسٹک پالیٹکس میں فورس بن چکی ہوئی ہے، تو اس کی وجہ سے معاملات جو ہیں وہ خراب ہو رہے ہیں۔ اچھا، وہ کہتے ہیں کہ میکس دا چارج آف یو ایس انوالومنٹ ان دا ریموول آف اے پاپولر پرائم منسٹر ایون مور انسینڈری۔ اب یہ جو چیز ہے کہ امریکہ کا ریلیشن شپ ہماری جو فوج کے ساتھ، جس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ سارے کے سارا جو ترقی کا ایک خواب ہے وہ رکا ہوا ہے، اس چیز کی وجہ سے یہ جو تعلق ہے اس نے مزید آگ لگائی۔ انسینڈری کا مطلب ہوتا ہے آگ لگانا، اس نے مزید آگ لگائی ہے لوگوں میں کہ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ۔ اچھا، اب یہ ذرا تھوڑا سا بتاؤں میں آپ کو کہ انہوں نے کہا جی کہ جو انٹرسیپٹ کا سورس ہے
who had access to the documents as a member of the military, اب یہ وہ واضح طور پر کہہ رہے ہیں کہ جو ان کا سورس ہے وہ ملٹری سے ہے, spoke of their growing disillusionment. وہ کہہ رہے ہیں کہ جو سورس ہے ہمارا اس نے ہمیں بتایا کہ اب وہ لفظ دیر یوز کر رہا ہے, اب یہاں پہ جمع کا صیغہ آ گیا کہ جو اس کے ساتھی یا اس کے جو ساتھ والے لوگ ہیں, جو اس کے کولیگز ہیں فوج کے اندر, ایک گروئنگ ڈسلوژنمنٹ ہے ان کے اندر, ٹھیک ہے, ان کے اندر ایک کنفیوژن ہے, ان کے اندر ڈس اپوائنٹمنٹ ہے ود دا کنٹریز ملٹری لیڈرشپ, کہ وہ اپنی جو فوج کی جو ان کی لیڈرشپ ہے اس سے وہ خوش نہیں ہے. The impact on the military's morale following its involvement in the political fight against Khan. تو اس سے وہ کہہ رہے ہیں کہ جو خان کے خلاف جو انہوں نے ایک فائٹ شروع کی ہوئی ہے اس سے جو ملٹری کا مورائل ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہو رہا ہے. The exploitation of the memory of dead service members for political purposes in recent military propaganda. اب یہ جو سورس ہے ان کا وہ یہ چیزیں ان کو بتا رہا ہے کہ جی کیا کیا چیزیں ہم فیل کر رہے ہیں اس وقت. نمبر ون میں نے آپ کو بتایا کہ ایک گروئنگ ڈسلوژنمنٹ ہے. دوسرا انہوں نے کہا کہ جو ملٹری کا مورائل ہے وہ متاثر ہو رہا ہے. تیسرا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ایکسپلوئٹیشن آف ملٹریز ڈیڈ, کہ جو شہید ہیں ان کا نام لے کے ان کی یاد میں مختلف پروگرامز وغیرہ کر کے, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جو پولیٹیکل پرپسز کے لیے اس کو جو استعمال کیا جاتا ہے, ملٹری پروپیگنڈا کے لیے استعمال کیا جاتا ہے, اس سے بھی لوگوں میں ایک بہت زیادہ ایک عدم اطمینان موجود ہے. پھر ایک اور چیز وہ کہتا ہے اینڈ وائڈ اسپریڈ پبلک ڈس انچینٹمنٹ ود دی آرمڈ فورسز امڈ دا کریک ڈاؤن. اور ایک پبلک ڈس انچینٹمنٹ ہے, جو ایک ڈس اپوائنٹمنٹ ہے لوگوں کے اندر ان کی آرم فورسز کے بارے میں, جو انہوں نے کریک ڈاؤن کیا ہے لوگوں پہ, اور جو پچھلے کئی ماہ سے ہم دیکھ رہے ہیں, اور جس کا جو سب سے بڑا ریسیونگ اینڈ پہ جو پارٹی ہے وہ پی ٹی آئی ہے. اچھا, اب یہ کہتے ہیں جی کہ دے بلیو دا ملٹری از پشنگ پاکستان ٹورڈ a crisis similar to the one in 1971 that led to the secession of Bangladesh. Secession of Pakistan ویسے ہونا چاہیے تھا. یہ دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں, ان کا سورس اور ان کے کولیگز یہ سمجھتے ہیں کہ ملٹری جو ہے وہ پاکستان کو پش کر رہی ہے اپنے ان ایکشنز کی وجہ سے ٹورڈز 1971 کے والے کرائسس کی طرف, جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کو دو لخت کرنے کا باعث بنا تھا. تو یہ جو پیراگراف ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے, جس میں انہوں نے بتا دیا ہے کہ جو ان کا سورس ہے اور اس کے جو کولیگز ہیں وہ کیا سوچ رہے ہیں. پھر دا سورس ایڈڈ دیٹ دے ہوپڈ دا لیکڈ ڈاکیومنٹ وڈ فائنلی کنفرم. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں امید ہے کہ یہ جو ہم نے آپ کو یعنی انٹرسیپٹ والوں کو جو ڈاکیومنٹ دیا ہے وہ فائنلی کنفرم کرے گا what ordinary people as well as the rank and file of the armed forces had long suspected about the Pakistani military and force a reckoning within the institution. تو وہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اور یقین ہے انہیں کہ یہ جو انہوں نے لیک کیا ہے اس سے آرم فورسز کی جو قیادت ہے وہ اپنے اندر ایک ریکننگ جو ہے اپنا جائزہ لے گی ود ان دا انسٹیٹیوشن اور اس کو بہتر بنانے کی کوشش کرے گی. تو یہ ان کی ایک خواہش ہے اور ان کی کوشش بھی ہے کہ وہ اس طرح کر کے وہ کر سکتے ہیں تاکہ جو لوگ ہیں وہ بہتری کی طرف بڑھ سکیں اور یہ معاملہ ٹھیک ہو سکے. اب اس میں ایک وہ انہوں نے اس میں قمر جاوید باجوہ صاحب کا جو ہے اعظم خان کے حوالے سے a month after the meeting described in the cable and just days before Khan was removed from office, then Pakistan Army Chief Qamar Bajwa publicly broke with Khan's neutrality and gave a speech calling the Russian invasion a huge tragedy. آپ کو یاد ہے میں نے کل بھی بتایا تھا کہ جب یہ یوکرین والا معاملہ ہوا تھا تو قمر جاوید باجوہ صاحب جو تھے انہوں نے ایک عجیب سی حرکت کی تھی کہ انہوں نے جو گورنمنٹ آف پاکستان کی جو پالیسی تھی اس سے ہٹتے ہوئے انہوں نے اپنی ایک پالیسی کا اعلان کر دیا تھا. اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا میں نے آپ کو کئی دفعہ بتایا تھا کہ اسی سیمینار میں دو جو دعوت نامے تقسیم کیے گئے تھے, ایک پرائم منسٹر کے فنکشن کا تھا, ایک قمر جاوید باجوہ صاحب کا جو تھا. دونوں کے جو دعوت نامے تھے اس میں پرائم منسٹر لکھا ہوا تھا ایک میں جو عمران خان صاحب والا سیشن تھا, لیکن عمران خان صاحب کا نام اس میں نہیں تھا. دیکھیں کتنی بڑی بات تھی, اور یہ لوگوں نے اس وقت نہیں نوٹ کی تھی کہ نہیں. جو قمر جاوید باجوہ کا سیشن تھا اس میں باقاعدہ طور پہ اس کا نام تھا کہ جی آرمی چیف جو ہیں قمر جاوید باجوہ صاحب وہ ایڈریس کریں گے. دوسرے سیشن میں جس کو ایڈریس کرنا تھا عمران خان صاحب نے تو اس میں لکھا ہوا تھا پرائم منسٹر آف پاکستان, نیچے کوئی نام نہیں تھا عمران خان کا. تو وہیں سے اندازہ لگ جانا چاہیے تھا کہ کیا چیزیں چل رہی ہیں اور کیا ہو رہا ہے. تو بہرحال اس وقت تو لوگوں نے اس کی طرف غور نہیں اتنا کیا.
اچھا، اب وہ کہتے ہیں جی کہ پاکستان's فارن پالیسی ہیز چینج سگنیفیکنٹلی سنس خان's ریموول، کہ جب سے عمران خان کو ریموو کیا گیا ہے پاکستان کی فارن پالیسی چینج ہو گئی، کیونکہ باجوہ صاحب نے کہہ دیا تھا جی کہ ہم تو نہیں چلتے. with Pakistan tilting more clearly towards the US and European side in the Ukraine conflict کہ پاکستان نے ٹلٹ کرنا شروع کر دیا امریکہ اور یورپ کی طرف یوکرین کی کانفلکٹ کے حوالے سے ابینڈنگ اٹس پاسچر آف نیوٹرلٹی کہ پاکستان نے جو نیوٹرلٹی کا جو عمران خان کا جو پاسچر تھا اس کو ابینڈن کر دیا. پاکستان ہیز ناؤ ایمرجڈ ایز اے سپلائر آف آرمز ٹو دا یوکرینین ملٹری. تو اب پاکستان جو ہے وہ ایسے ایمرج ہوا کہ اس نے پاکستان نے ان کو یوکرین کو اپنے جو ویپنس تھے ان کی سپلائی شروع کر دی. امیجز آف پاکستان پروڈیوسڈ شیلز، اور جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو پاکستان کے نے جو پروڈیوس کیے تھے شیل وغیرہ اس کی تصاویر بھی آ گئی تھیں. اینڈ ایمونیشن بھی دیا تھا. ریگولرلی ٹرن اپ آن بیٹل فیلڈ فوٹیج، جو کہ وہاں سے فوٹیج آ رہی تھی اس میں ریگولرلی یہ چیزیں لوگوں کو دکھائی جا رہی تھی کہ یہ میڈ ان پاکستان ہے. اچھا جی، تو in an interview earlier this year, a European Union official confirmed، وہ کہتے ہیں کہ ایک اسی سال کے پہلے حصے میں ابتدائی حصے میں ایک یورپین یونین کے لیڈر نے اس کو کنفرم کیا کہ پاکستانی ملٹری بیکنگ ٹو یوکرین، پاکستانی ملٹری جو ہے وہ یوکرین کو بیک کر رہی تھی. مین وائل یوکرینس فارن منسٹر ٹریول ٹو پاکستان، ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے مہینے یوکرین کے جو فارن منسٹر تھے وہ یہاں پہ پاکستان آئے تھے. ان اے وزٹ وائڈلی پریزیومڈ ٹو بی اباؤٹ ملٹری کوآپریشن، جو کہ بیسیکلی پریزیوم کیا جاتا ہے، یہ خیال کیا جاتا ہے کہ وہ ایک ملٹری کوآپریشن کے لیے تھا، لیکن پبلکلی ڈسکرائبڈ ایز فوکسنگ آن ٹریڈ، ایجوکیشن اینڈ انوائرمنٹل ایشوز. اور پبلکلی یہ بتایا گیا جی کہ نہیں ٹریڈ اور ایجوکیشن کے معاملات ہیں، لیکن بیسیکلی وہ ملٹری اس کی جو کوآپریشن تھا اس حوالے سے تھا. اب یہ کہتے ہیں کہ دی ری الائنمنٹ، جو کہ ری الائنمنٹ یعنی نئے سرے سے جو الائنمنٹ ہوئی ٹورڈ دا یو ایس ہیز اپیئرڈ ٹو پرووائڈ ڈیویڈنڈس ٹو دا پاکستانی ملٹری، کہ یہ جو پالیسی شفٹ ہوا ہے پاکستان نے روس کے خلاف جو سٹانس لیا اور امریکہ اور یورپین سائڈ پہ آ گیا، اس کے فوائد بھی آنے شروع ہو گئے ہیں پاکستانی ملٹری کو. وہ کیا کہتے ہیں؟ آن August 3rd, a Pakistani newspaper reported that Parliament had approved the signing of a defense pact with the US covering joint exercises, operations, training, basing and equipment. آپ کو ہم نے یاد ہوگا کہ 2-3 دن پہلے بھی ایک پروگرام کیا تھا جس میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک پیکٹ جو ہے وہ کوائٹلی، بلکہ ایک رپورٹ میرا خیال ہے شاید ٹریبیون نے چھاپی تھی کہ جس میں کوائٹلی کا ورڈ یوز کیا تھا کہ کیبنٹ نے بڑے خاموشی سے بڑے وہ مطلب کاروائی ڈالتے ہوئے وہ اس کو اپروو کر دیا تھا. اور وہ جو پیکٹ ہے جس میں کیا کیا چیزیں ہیں، جوائنٹ ایکسرسائزز ہوں گی امریکہ کے ساتھ، آپریشنز جوائنٹ ہوں گے، ٹریننگ اکٹھی ہوگی، بیسنگ ہوگی، بیسز بھی ہم دیں گے، اینڈ equipment، اور equipment وغیرہ تو ظاہر ہے کہ ہو گئی. The agreement was intended to replace a previous 15-year deal between the two countries that expired in 2020. تو یہ بیسیکلی وہ جو 15 سال کی پرانی ڈیل تھی اس کو رینیو کرنے کے لیے یہ تھا، اور جو کہ 2020 میں ایکسپائر کر گئی تھی. تو اسی وجہ سے آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان نے جو انٹرویو دیا تھا جس سے پوچھا گیا تھا کہ آپ بیس وغیرہ دیں گے ان کو، تو انہوں نے کیا کہا تھا آپ کو یاد ہوگا، ایبسلیوٹلی ناٹ. تو وہ ایبسلیوٹلی ناٹ کی تو پرائس ابھی تک وہ دے رہے ہیں، لیکن اس کے جو فوائد ہیں، جو پھر ایبسلیوٹلی یس کے فوائد ہیں، وہ ہمیں ملنے شروع ہو چکے ہیں. اور یہ میں آپ کے ساتھ ذرا شیئر کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ جو سٹوری ہے انٹرسیپٹ کی، یہ انہوں نے بڑی تفصیل سے لکھی ہے اور بہت ہی اس میں ضخامت ہے، اور اس میں انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے اس کو ایکسپلین بھی کیا. آخر میں ایک دو چیزیں میں بتا دوں آپ کو، تھوڑا سا لمبا ہو گیا لیکن میں بجائے اس کے کہ میں ایک اور بلاگ کروں، اسی میں اس کو فنش کرنے کی کوشش کرتا ہوں. عمران خان صاحب کے بارے میں مجھے کسی نے بھیجا کہ جی عمران خان صاحب نے کچھ بکس جو ہیں وہ منگوائی ہیں پڑھنے کے لیے. ظاہر ہے ان کو پتہ ہے کہ یہ اتنی جلدی تو مجھے نکلنے نہیں دیں گے، جس میں مقدمہ ہے ابن خلدون کا بہت زبردست مارکۃ العرا کتاب ہے، ریاض الصالحین ہے وہ انہوں نے منگوائی ہے. اس کے علاوہ دا لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی ایک بڑی خوبصورت کتاب ہے. پھر لائف اینڈ ٹائمز آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہے. ولیم کلارک کی ایک بک ہے ویژن آف اسلام، وہ انہوں نے منگوائی ہے. پھر ایک کتاب ہے الشفا، وہ بھی انہوں نے منگوائی ہے. تو یہ انہوں نے لسٹ منگوائی، اور بھی 2-3 کتابیں شاید انہوں نے منگوائی ہیں، لیکن ایک دو کتابیں میں تھوڑی سی ذرا اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو یہ بھی پڑھنی چاہیے. نمبر 1 جو میں ان کو تجویز کروں گا، کچھ اور بھی تجویز کروں گا مے بی نیکسٹ ویک، لیکن فی الحال 2 کتابیں میں ان کو تجویز کرنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ ایک کتاب ہے دا پرنس، میکیویلی کی. میکیویلی آپ کو بتایا کہ ڈپلومیٹ تھا، اٹالین تھا، اور یہ میرے خیال ہے 16th سینچری
کا ہے ڈپلومیٹ، تو اس نے کتاب لکھی تھی، بڑی زبردست کتاب ہے۔ اور یہ جو لوگ پولیٹیکل فلسفی پڑھنا چاہتے ہیں نا، وہ ان کو یہ کتاب ضرور پڑھنی چاہیے، اور خاص طور پہ یہ بڑے اس میں وہ بتاتا ہے کہ اینڈز جو ہیں دے جسٹیفائی دا مینس، ٹھیک ہے نا، کہ آپ کے اینڈز جو ہیں وہ جو بھی آپ نے رکھے ہوئے ہیں، اس کے لیے آپ نے جو بھی طریقہ اختیار کرنا ہے آپ وہ کریں۔ روتھ لیس قسم کے ٹیکٹکس جو ہیں وہ یہ سجیسٹ کرتا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ اس کو فالو کرنا چاہیے، میں بالکل یہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو پڑھنی ضرور چاہیے، کیونکہ یہ بڑی ایک شارٹ بٹ بہت ہی اسٹیگرنگلی انفلوئنشل جو ایک کام ہے نا، یہ اس کا میکیویلی کا ہے، جو کہ پڑھنا چاہیے عمران خان صاحب کو بھی، کیونکہ عمران از این آئیڈیلسٹ، عمران از ناٹ اے پریگمیٹسٹ، ٹھیک ہے نا جی۔ تو وہ آئیڈیلسٹ جو ہیں وہ پھر مار کھا جاتے ہیں پریگمیٹسٹ جو لوگ جب ان کے ساتھ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ تو میکیویلین فلسفی پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جو آئیڈیلسٹ ہوتا ہے وہ اپنے آئیڈیاز اور آئیڈیلز میں رہتا ہے۔ تو اس لیے میں چاہوں گا کہ عمران خان صاحب اس کو ضرور پڑھیں، یہ بہت ہی ایک ضروری ریڈنگ ہے۔ میں نے جیسے کہا کہ یہ کوئی سیریس اسٹوڈنٹ جو پولیٹیکل فلسفی جاننا چاہتا ہو، اس کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ وہ اس کو پڑھے اور جانے کہ پریگمیٹک لائف میں اور پریگمیٹزم کی جو فلسفی ہے اس میں رہتے ہوئے آپ کیا کیا چیزیں کر سکتے ہیں۔ تو ایک تو یہ ہے۔ دوسری بہت ہی مشہور کتاب جو کہ اس وقت میرا خیال ہے جو پاکستان میں بھی اویلیبل ہوگی لازماً، لیکن جو بندہ ہے جس نے لکھی ہے وہ بیسٹ سیلر ہے نیو یارک ٹائمز کا بھی اور دوسرا بھی، آپ نے بھی نام سنا ہوگا، رابرٹ گرین، اس کی کتاب ہے 48 لاز آف پاور، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ 48 لاز آف پاور جو ہے یہ بھی عمران خان کو پڑھنی چاہیے۔ اور بائی دا وے یہ جو رابرٹ گرین ہے یہ بھی امپریسڈ ہے میکیویلی سے، اور وہ سمجھتا ہے کہ میں اس کا بڑی انسپریشن اس سے لیتا ہے۔ میں اگین یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ میں نہیں سجیسٹ کر رہا کہ عمران خان کو یہ کتابیں پڑھ کے ان کے اوپر عمل کرنا چاہیے، لیکن جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول میں ہمیشہ آپ کو بتاتا ہوں کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ ہم دھوکہ نہیں دیتے، لیکن ہم دھوکے کی ہر شکل کو جانتے ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ عمران کو بھی یہ پتہ چلے کہ جو لوگ جن کے ساتھ اس کا واسطہ ہے وہ نہ تو آئیڈیلسٹ ہیں اور نہ ہی وہ بہت ہی کوئی سیدھے چلنے والے لوگ ہیں، وہ بہت ہی شاطر قسم کے کننگ قسم کے لوگ ہیں جس سے ان کا واسطہ ہے۔ تو اس کو یہ چاہیے کہ وہ بالکل ان کے معاملے میں ایک بالکل اسٹریٹ فارورڈ قسم کی پالیسی جو ہے وہ رکھے۔ اور اس میں دیکھیں 48 لاز آف پاور کا جو پہلا قانون ہے نا، وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ نیور آؤٹ شائن اے ماسٹر، کہ آپ کا جو ماسٹر ہے اس کو کبھی آپ اس سے بڑھ کے آپ کوئی کام نہ کریں، اس کو آؤٹ شائن نہ کریں، یعنی اس سے زیادہ اپنے آپ کو ابھاریں نہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ اب کتنی یہ پریگمیٹسٹ قسم کی ایک فلسفی ہے کہ یہ کبھی بھی آپ زندگی میں آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ اگر اپنے ماسٹر کو، اپنے باس کو آؤٹ شائن کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ پھر معاملات جو ہیں وہ آپ کے ہاتھ سے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر وہی ہوتا ہے جو کہ عمران خان صاحب کے ساتھ اس وقت ہو رہا ہے۔ اب اس معاملے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ باس کون ہے اور باس کون نہیں ہے اور ہونا کیا چاہیے تھا اور نہیں ہونا چاہیے تھا۔ دیکھیں جو پریکٹیکل لائف ہے نا وہ بیسیکلی اٹس ناٹ اے پرفیکٹ ورلڈ، اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کی خواہشات کے مطابق نہیں چل رہی ہوتی، تو اس لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ جو پریکٹیکل ارینا ہے اس میں آپ پریکٹیکل ہونے کی بھی ساتھ ساتھ کوشش کریں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آئیڈیلسٹ ہونا بری بات ہے، لیکن جس طرح اس نے رابرٹ گرین نے کہا ہے نا کہ مختلف چیزیں جو ہیں ان کو آپ اگر ٹرسٹ کریں گے تو پھر آپ کی بہت ساری چیزیں جو ہیں ان سے آپ بچت آپ کی ہو سکتی ہے۔ تو یہ جو پہلا قانون ہے، اسی طرح اس کے باقی قانون بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، اس کی تفصیل میں نہیں ابھی جاتا، لیکن بہرحال یہ ہے کہ جتنا بھی ضروری ہو آپ عمران خان صاحب کو چاہیے کہ وہ یہ دونوں کتابیں جو ہیں وہ فی الحال اپنے پاس منگوائیں، ان کو پڑھیں اور ان کو پتہ چلے کہ کیا کیا چیزیں چل رہی ہوتی ہیں اور کیا کیا مختلف جو ان کے لاز ہیں وہ آپ کو پریکٹیکل لائف میں بہت مدد دیتے ہیں تاکہ آپ مختلف نقصانات سے بچ سکیں۔ تو یہاں پہ اس کو ختم کرتے ہیں، ہم سوری ذرا لمبی ہوگی ویڈیو، لیکن انشاءاللہ پھر دوبارہ ملاقات ہوگی اور جلدی ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ تھینک یو، السلام علیکم۔